सीरत कहानी। बच्चों की किरदार साजी के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी के दिलचस्प अंदाज में। सबक नंबर 1, यादगार फ़िज़ाई हमला। प्यारे बच्चों, आपने कभी सहरा देखा है? कितना वीरान और सुनसान होता है। न दरख्त, न साया, न फल, न पानी, सिर्फ रेत ही रेत। सोचें कि अगर ऐसे में हमें वहाँ अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या हो। फिर खाना और पानी भी ख़त्म हो जाए तो क्या हो। ना कोई सवारी, ना कोई सहारा। होगा ना मुश्किल। आंखें बंद करके तसव्वुर तो करें। आज से बहुत साल पहले एक छोटे से बच्चे और उसकी अम्मी को उसके अब्बू ऐसे ही एक सहरा में अकेला छोड़कर चले गए। खाना पीना ख़त्म हो गया। बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा। उसकी अम्मी बहुत परेशान हुई। करीब ही एक पहाड़ी थी। भागी भागी उस पर चढ़ी और इधर उधर देखा कि शायद मदद की कोई सूरत नज़र आ जाए, मगर दूर दूर तक कुछ ना था। करीब ही एक और पहाड़ी थी। वो दौड़ी दौड़ी उस पर गईं, फिर भी कुछ नज़र ना आया। बच्चा रोए जा रहा था, लिहाजा वो बेचैन होकर फिर पहली पहाड़ी पर आईं। फिर कुछ नज़र ना आया तो इस उम्मीद पर कि शायद दूसरी तरफ से कोई गुज़र रहा हो, फिर दूसरी पहाड़ी पर चली गईं। सोचिए कितना मुश्किल वक्त होगा। एक तरफ तो बच्चे की जान पर बनी हुई है, दूसरी तरफ कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, और यूं पहाड़ी पर बेचैनी से उतरना चढ़ना पड़ रहा है। लेकिन उनका एक तीसरा साथी भी था जो नज़र नहीं आ रहा था। उसके हुक्म पर बच्चे के अब्बू उन्हें वहाँ छोड़ कर गए थे, और अकेला नहीं बल्कि उसी तीसरे साथी के हवाले करके गए थे। ये उसी की तरफ से इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब हुए। जब माँ पहाड़ियों के साथ चक्कर लगा चुकी तो देखा कि बच्चे के पाँव के पास से पानी उबल रहा है और इतनी तेज़ी से बह रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। माँ ने कहा, ज़म-ज़म, यानी थम जा, थम जा। तो वो पानी ठहर गया। दोनों ने उससे अपनी प्यास बुझाई। आप यकीनन समझ गए होंगे कि जो बच्चा था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और उनके माँ बाप हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो तीसरा साथी उनका, हमारा और पूरी कायनात का रब अल्लाह ताला था। वो हमारे साथ भी हर वक्त होता है, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर हम भी उसके दिए गए इम्तहानों में कामयाबी चाहते हैं तो हमें भी उसका हुक्म मानना चाहिए। फिर वो हमारी भी ऐसी जगह से मदद करेगा जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते होंगे। प्यारे साथियों, हम पहली क्लास का इम्तहान पास करते हैं तो दूसरी क्लास में चले जाते हैं, और फिर क्लास 2 का इम्तहान थोड़ा और मुश्किल होता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और मुश्किल इम्तहान हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर हमें अल्लाह ताला का हुक्म हो कि अपने अब्बू का गला छुरी से काट देना है तो क्या ये काम आसान होगा? अब्बू ये कहें कि बेटा, मुझे तुम्हें ज़बह करने का हुक्म है, जैसे बकर ईद में बकरा ज़बह करते हैं, तो क्या हम तैयार होंगे? लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये बात कही तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर से बहुत दूर ले जाकर उन्हें लेटाया और गले पर छुरी फेर दी। लेकिन ये तो इम्तहान था, लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुछ ना हुआ और उनकी जगह अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेज दिया और वो ज़बह हो गया। इसी वाक़े की याद में हम बकर ईद मनाते हैं। आप भी जब बड़े हो जाएंगे तो कुर्बानी के जानवर को अपने हाथों से ज़बह करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे, मगर अभी छुरियों को हरगिज़ हाथ ना लगाइएगा। अपने छोटे बहन भाइयों को भी हाथ ना लगाने दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये ख़तरनाक चीज़ें हैं और इनसे नुकसान हो सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला का घर बनाएं जहाँ लोग उसकी इबादत करें। फ़रिश्तों ने उन्हें वो जगह दिखा दी जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल्लाह अल्लाह ताला का घर तामीर किया था। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह ताला का घर तामीर किया, जिसे हम खाना काबा कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस घर की तामीर के लिए एक खसूसी पत्थर भेजा जो ऊंचा होता जाता था और लिफ्ट का काम दे रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर पकड़ाते जाते
اور وہ اس کو لگاتے جاتے۔ یہ عظیم کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور اس پر توبہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور ان کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والی دعا ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا، وہاں پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ کچھ لوگ حضرت حاجہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں آباد بھی ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ ایک بستی کی صورت اختیار کر گئی جس کا نام مکہ مکرمہ تھا۔ صالحہ سال گزر گئے اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھول گئے۔ پھر مکہ مکرمہ پر قبضے کے لیے لڑائیاں ہونے لگیں۔ زمزم کا کنواں بہت سی چیزیں بھر کر بند کر دیا گیا۔ لوگ خانہ کعبہ میں عبادت کرنے آتے مگر انہیں پانی کے لیے بہت مشکلات اٹھانی پڑتیں۔ مکہ مکرمہ والے دور دراز سے پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی پانی کا مٹکا یا بالٹی اٹھائی ہے؟ کتنی بھاری ہوتی ہے۔ صحرا میں اسے اٹھا کر دور تک لانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ہمارے تو گھروں ہی میں پانی آ جاتا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو زیادہ بہانے سے بچنا چاہیے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ پانی کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی وہ جگہ بھی دکھا دی گئی جہاں کھدائی کرنی تھی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث بن عبد المطلب۔ صبح انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کدال لے کر خواب میں بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر کھدائی شروع کر دی۔ سخت محنت کے بعد وہاں سے خزانہ نکلنا شروع ہو گیا، تلواریں، زریں اور سونے کے بنے ہوئے دہرن۔ مزید کھدائی کے بعد پانی بھی نمودار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے زور سے ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ نعرہ سن کر قریش وہاں جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے کنواں دیکھا اور کنویں سے پانی کا فوارہ اٹھتے دیکھا تو کہنے لگے، عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کنویں کی ملکیت میں ہمیں بھی شریک کرو۔ عبد المطلب کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ وہ بولے، اس پر صرف میرا حق ہے، یہ کنواں خاص طور پر مجھ کو دیا گیا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ قریش نے ان کی ایک نہ مانی اور اچھا خاصا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سوائے ان کے بیٹے حارث بن عبد المطلب کے کسی نے ان کی حمایت نہیں کی، مگر بعد میں حالات کچھ ایسے ہوئے کہ باقی لوگوں نے خود ہی عبد المطلب کا حق مان لیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے اور وہ ان کی زندگی میں جوان ہو گئے تو ایک کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پیارے بچوں، ہم بھی اپنے کسی نیک کام کے پورا ہونے کے لیے نظر مان سکتے ہیں، مگر اس میں بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے اور صرف ایسی بات کہنی چاہیے جو ہم بعد میں پوری بھی کر سکیں، ورنہ نظر پوری نہ کرنے کا بہت گناہ ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی نکل آیا اور لوگوں کی پانی کی مشکل حل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کر دیے اور وہ ان کی زندگی میں ہی جوان بھی ہو گئے۔ اب انہیں اپنی نظر یاد آئی اور انہوں نے قرعہ اندازی کی تو ان کے لاڈلے بیٹے عبداللہ کا نام آیا۔ لیکن عبداللہ نہ صرف عبد المطلب کے بلکہ اور بے شمار لوگوں کے بھی چہیتے تھے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور درخواست کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے۔ اس پر عبد المطلب نے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو اونٹوں کا قرعہ نکلا۔ یوں عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر کے حضرت عبداللہ کی جان بچائی اور اپنی نظر بھی پوری کر دی۔ حضرت عبداللہ کی شادی ایک اور سردار کی بیٹی حضرت آمنہ سے ہوئی جو یثرب
مدینہ کی معزز ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے باہر گئے اور بیمار پڑ گئے اور مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الفیل تو پڑھی ہوگی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت دیکھ کر یمن کے گورنر ابراہ نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں آیا کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ 60,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے، جن میں سے ایک پر وہ خود سوار تھا۔ جب لشکر منا کے قریب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے۔ کسی اور جانب چلائے جاتے تو چل دیتے، مگر خانہ کعبہ کی جانب نہ چلتے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی ہی تھوڑی سی تھی، وہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مکہ مکرمہ والے شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جو مکہ مکرمہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے نگران تھے، وہ خانہ کعبہ سے لپٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تھا، جسے اس کے حکم پر اس کے محبوب بندوں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی سلامتی منظور تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر پر بے شمار پرندے بھیجے، جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں جب ابراہ کے لشکر پر پڑتیں تو ان کا جسم کٹ جاتا اور گلنے لگتا۔ اس مصیبت سے گھبرا کر پورا لشکر الٹے پاؤں بھاگا اور زیادہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ خود ابراہ کے آزاد جڑ گئے، نشان عبرت بن گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھی اور 60,000 کی فوج تباہ کروا ڈالی۔ ہمیں بھی بندوق، جہاز، بم اور توپوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہتھیار کو بطور ذریعہ استعمال کرنا چاہیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ وہی جو حضرت عبد المطلب نے استعمال کیا، یعنی دعا۔ بس ہمیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہونٹ ہلانا، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، دعا دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں عرب میں کسی کیلنڈر وغیرہ کا وجود تو تھا نہیں، لوگ اہم اہم واقعات ہی سے سال کا حساب لگاتے۔ ہاتھی والا واقعہ چونکہ بہت اہم تھا، لہٰذا اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا گیا۔ اس واقعے کو 1 یا 2 ماہ ہی گزرے ہوں گے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ حضرت آمنہ کی خادمہ ام ایمن دوڑی دوڑی آئیں اور انہیں عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ وہ فوراً حضرت آمنہ کے گھر پہنچے اور پوتے کو لے کر خانہ کعبہ آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، دعا کی اور پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے، چاہے ایک ٹافی ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ محمد نام عرب میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ خاندان والوں نے سوال کیا کہ یہ نام کیوں رکھا، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ اس کی تعریف ہو اور وہ خالق اور مخلوق سب کو پیارا ہو۔ محمد کا مطلب ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، جس کی سب تعریف کریں۔ اب دیکھیں، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کوئی تعریف ہی تو کرتا ہے۔ نیت اور نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ دادا نے جو نیت کی، دیکھیں کیسے پوری ہوئی۔ ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا اچھی اور بڑی نیت سے کرنی چاہیے اور کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر لوگ غم زدہ ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے بیٹے کی پیدائش پر سب کو بے حد خوشی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب یہ خبر ایک خادمہ نے سنائی تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ خادمہ کا نام سویبہ تھا، جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں والدہ کے ساتھ پالا اور دودھ پلایا۔ غلطی سے یہ نام صوبیہ مشہور ہو گیا ہے، مگر آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔
مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دور دراز سے مختلف طرح کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے زبانیں بھی گھلتی ملتی رہتی تھیں، اور یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ کہیں سے کوئی بیمار آ کر یہاں بیماری پھیلانے کا باعث نہ بن جائے۔ لہٰذا چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے مکہ مکرمہ کے لوگ اکثر اپنے چھوٹے بچوں کو مکہ مکرمہ سے باہر کے قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے، جہاں تازہ فضا میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عربی بولنا بھی سیکھ لیتے تھے۔ اسی غرض سے مختلف قبیلوں کی عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں اور چھوٹے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اپنا بچہ بنا کر لے جاتی، انہیں اس کے معاوضے میں کچھ مال اور تحفے وغیرہ مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو سعد، اس کی عورتیں ایک قافلے کی صورت میں مکہ مکرمہ پہنچیں اور جلدی جلدی امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لینے لگیں۔ ان میں ایک عورت تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے سواری کے جانور اتنے کمزور تھے کہ تیزی سے چل نہیں سکتے تھے۔ وہ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ پہنچیں۔ اس وقت تک سارے چھوٹے بچوں کو دوسری عورتیں لے چکی تھیں، بس ایک بچہ رہ گیا تھا جسے کسی نے توجہ نہ دی تھی، اس لیے کہ وہ یتیم تھا، یعنی باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عورتوں نے سوچا کہ اس گھر میں کوئی کمانے والا تو ہے نہیں، لہٰذا نہ زیادہ مال ملے گا نہ تحفے وغیرہ۔ وہ ہستی جس پر بعد میں کروڑوں مائیں اپنے بچوں کو نچھاور کرنے کو تیار ہو گئیں، اس روز چند دیہاتی عورتوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا، لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی اور ہی کے حصے میں آنی تھی جس کو اس بڑے اعزاز کے لیے چنا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ حالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچیں تو وہ بھی اداس تھیں، انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ یہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور جو کمزور تھے، کم دودھ دیتے تھے اور آہستہ چلتے تھے، وہ بھی زیادہ دودھ دینے لگے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جو آتے وقت سارے قافلے والوں سے پیچھے تھیں، واپس جاتے وقت تمام قافلے والوں سے آگے نکل گئیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسے بچوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے جن کے امی یا ابو نہیں ہوتے۔ ان کے پاس اگر چیزیں کم ہوں تو مل بانٹ کر استعمال کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہماری چیزوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوگا، جیسا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی چیزوں میں ہوا۔ اور اسی طرح جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر ہمت نہ ہاریں اور اسے مکمل کریں۔ سوچیں، اگر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیتی تو ان کو اتنی برکتیں نہ ملتی اور آج کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا ہوتا۔